अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपनी बात की जाती है मसाइल के हवाले से, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और आजकल जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो मुल्की सियासत है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में इसके ऊपर बात होती रही। प्रोग्राम के बाद भी लोगों के जो पैगामात हैं वो हम तक पहुँचते रहे बज़रिया सोशल मीडिया। तो जनाब कोशिश ये होती है कि सुबह के वक्त जो अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, बजाय इसके कि सियासी नौइयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। लेकिन बहरहाल वो भी इस वक्त ज़रूरी है, और साथ साथ जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। देखने वाले चाहते भी यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। और इसके साथ साथ जो इस हफ़्ते सिलसिला हमारा रहा उसमें हमने कोशिश ये की कि जो सैलाब से मुतासरा इलाक़े हैं वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से बात करें, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों तक आगाही पहुँचाएँ कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सेहत के हवाले से जो मसाइल जन्म ले रहे हैं इस मौजू पे गुफ्तगू की गई, और इसके साथ साथ और दीगर मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए। और इसके साथ साथ शहर कराची के जो मसाइल हैं इसके ऊपर ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है। वैसे तो ये बात बार बार दोहराई जाती है कि प्रोग्राम का मकसद ये है कि पूरे मुल्क के जो मसाइल हैं अमूमी उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, और एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, तालीम, सेहत और दीगर न जाने कितने मसाइल हैं, इसको प्रोग्राम्स के ज़रिए हाईलाइट किया जाए। लेकिन कराची का जब तस्करा आता है तो वो मसाइल क्योंकि इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं, इसके ऊपर बात करना इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम है। और यही वजह है कि जो सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं वो भी शहर कराची से ही होते हैं। बहरहाल तो ये हमारी कोशिश रही है कि मसाइल को उजागर करें और हुकाम तक आपके मसाइल के हवाले से बात की जाए, उनको तमाम मामलात के बारे में आगाह किया जाए। तो ये अपनी सी कोशिश है, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। इसके अलावा दीगर जो समाजी मामलात और मसाइल हैं उसके बारे में लोग निशानदही करते हैं। हमारी कोशिश है कि इन मामलात पर भी गुफ्तगू की जाए। अभी हालिया दिनों में जिस तरह की खबरें नज़र से गुजरी हैं उसमें ख़ुदकुशी का रुझान उसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। अब ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, और ख़ास तौर पर हुक्मरानों के लिए कि वो ये पेचीदा सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चली है इसको कैसे ठीक करते हैं। एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम ने जब आपको सौंपी है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को ये जो मौशी मुश्किलात हैं ख़ास तौर पर इससे निजात दिलवाएं। तो हम कोशिश करेंगे मामलात के ऊपर भी बात करें, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सियासी नौइयत के मामलात भी ज़ेर बहस आते हैं, तालीम के हवाले से और दीगर मामलात प्रोग्राम में ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया तबसरा करते हैं ख़बरों के हवाले से और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज एक दफ़ा फिर तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया मदद करने का, थैंक यू। दूसरी हमारी एक और बड़ी ख़ास मेहमान हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रही हैं, और तारुफ आपका ये है कि आप एक ऐसे अहम, आप समझ लें कि मसले के हवाले से काम कर रही हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, और वो है तालीम। और तालीम के हवाले से हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़े तवातुर के साथ गुफ्तगू करते आए हैं, तो कोशिश करेंगे आज इस मौजू के ऊपर, एक अहम मसले के ऊपर ज़रूर बात करें। डॉक्टर सैयदा रेहाना साहिबा एक समाजी कारकुन भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी खिदमत सोसाइटी में अंजाम दे रही हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर खुर्शीद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अनवर भाई, ये फरमाइए कि अभी जो हालिया दिनों में जो कुछ होता रहा है, जिसका मैंने अभी इस इब्तिदाइया में तस्करा किया, ये ख़ुदकुशी का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अक्ल हैरान रह जाती है कि अगर ये मौशी सूरत हाल जिसकी हम और आप हमेशा
بات کرتے آئے ہیں، نشاندہی کرتے آئے ہیں، اگر یہ اب بھی حکمرانوں کی توجہ میں نہیں رہا اور اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے تو خدا نہ کرے کہ یہ سلسلہ مزید طول پکڑ جائے گا اور اس طرح کے نہ جانے اور کتنے ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. کیسے تدارک کیا جائے، کیسے اس کی روک تھام کی جائے، اور یہ سنجیدگی کا جو میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں اس کا مظاہرہ کب کیا جائے گا، آخر وہ کب وقت آئے گا، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب دیکھیں، جو آپ نے کہا کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں معاشی نظام کی جو ایک بربادی ہے اور ہم سننے میں آ رہا ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، کیونکہ اس کو جو ہمارے ایکسپرٹ لوگ ہیں معیشت کو جو سمجھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. تو جو انفلیشن یا مہنگائی ہے نا، وہ ساری شروع سے ہی، یعنی کہ آپ کہیں سے بھی اس کو اٹھائیں، 10 سال 20 سال 30 سال پاکستان کی اگر تو پاکستان بننے سے یا اس سے پہلے جب یہاں پہ مغلیہ دور تھا، کہیں سے اس کو اٹھا لیں تو مہنگائی اور انفلیشن ہوتی رہتی ہے. اور جو یہ مہنگائی انفلیشن یہ چیزوں کا بڑھنا، وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انکم ہے وہ بھی بڑھتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم اپنی سپوز کہ مثال کے طور پہ کہ 8% بڑھی اور مہنگائی 10% بڑھ گئی، کبھی آپ کی انکم جو ہے وہ 12% بڑھی اور مہنگائی 10% بڑھ گئی، تو یہ مینیج کیا جا سکتا تھا. تو جو میڈیا تھا پہلے زمانے میں اخباری ہوتا تھا عام طور پہ، تو وہ لکھ دیتا تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی یا پٹرول وغیرہ کی قیمت بجٹ میں ہوتی تھی. سال بعد پٹرول کی قیمت بڑھتی تھی، جو جون میں بجٹ آتا تھا، جولائی سے چیزیں بڑھتی کم ہوتی تھی. تو اس کے بعد کافی سال گزر گئے کہ پٹرول اور ڈالر، یہ روزانہ ڈالر تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ، اور پٹرول اور آج جتنے BOL ہے، جتنا آئل لوبریکینٹ یہ چیزیں ہیں، یہ 15 پہلے مہینے کے بعد اور اب 15 دن کے بعد ان کی اس میں تبدیلی آتی ہے. تو عام طور پہ بڑھتی ہیں، اگر بڑھتی 10 روپے کبھی کم ہو جائے تو 4 پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو وہ چلتا رہا سلسلہ، لوگ کہتے رہے. مگر جو آج سے اس 2022 سے پہلے کی بات ہے تو اس میں یہ جتنی میں نے بات کی ہے وہ اس پہ لاگو ہوتی ہے 2022 سے پہلے. مگر 2022 میں ایسا ہوا کہ تمام چیزوں کی پرائس ایک دم اس تیزی سے اتنی پرسنٹیج سے بڑھے کہ وہ لوگوں کی انکم اس پرسنٹیج سے کیا کہ بالکل ہی نہیں بڑھی. کیونکہ یہ سارا جتنا بھی عذاب ایک قسم کا کہا جا سکتا ہے کہ یہ عذاب آیا ہے اس بجٹ کے دور میں، مئی جون میں آیا ہے 2022 میں. ڈالر جب پچھلی حکومت تھی اس وقت 180 کے 179 کا تھا، اور ابھی یہ کہنے کو تو 230-35 کا، مگر ملتا 265 کا بھی نہیں ہے. لوگوں نے بینکوں کے ذریعے کاروبار ڈالر والا کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ان کو پرابلم آ رہی ہے. اور دوسرا جو پیٹرول تھا وہ 149-148 تھا، جو ابھی 225 کا بالکل کراچی میں، اور اوپر اس سے بھی مہنگا تھوڑا، جیسے اس میں ٹرانسپورٹیشن ڈلتی ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے. تو وہ جتنی یہ چیز ایک دم زیادہ گئی ہے، تقریباً 50% آپ کہہ لیں کہ جو چیز 100 کی تھی 150 کی ہوگی، تو 50% وہ اضافہ ہو گیا. مگر لوگوں کی آمدن میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ پہلے یہ تھا کہ آپ ایک ٹیکسی والے کی مثال لیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی وہاں سے وہاں تک میں 200 لیتا ہوں، اب وہ کہتا ہے جی میں 300 لیتا ہوں. تو بندہ یہ کہتا ہے میں ٹیکسی پہ جاتا ہی نہیں، میں بس پہ جاتا ہوں، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح سے اس کی آمدن روزی میں بھی ابھی فرق آنا شروع ہو گیا. تو لہٰذا اس سلسلے میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی جو گورنمنٹس ہیں ساری، ان کو مل بیٹھ کے سوچنا ہے. بٹ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس جو لوگوں کی مشکلات کو، مجبوریوں کو، ملک کو کس طرف جا رہا ہے دیکھنے کی. ان کو اپنی کرسیوں پہ پڑی ہوئی ہے کہ میری کرسی کب تک، یہ اگست 2023 تک بچی لے. ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا کچھ سسٹم ہے کہ میں 1 سال ایکسٹینڈ کر لوں اس کو اپنی اس موجودہ گورنمنٹ کو. اور دوسروں کا یہ ہے کہ ان کو میں 2023 کے اگست تک کیوں جانے دوں، 22 کا اگست میرے خیال سے، یہ نہیں 23 کا، 23 کے اگست تک میں کیوں جانے دوں، میں کیوں نہ یہ مارچ میں الیکشن کرا دوں، میں اسمبلیاں توڑ دوں. تو ان کی اس ٹسل کے اندر جو عوام ہے وہ پس رہے ہیں، اور ان کو نہیں ہو رہا کہ ایک
سائیکولوجیکلی پرابلم آ رہی ہے، ذہنی طور پہ ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. تو ایک ٹھیک بندہ بالکل آپ کو بالکل نارمل لگ رہا ہے، پلے والے دنیا والے کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا شریف انسان تھا، مگر الٹیمیٹلی ہوتا ہے جب باہر خبر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ معاشی مشکلات کا نقصان. میں نے بہت لوگ دیکھے میرے سامنے آتے ہیں جن کے بچے ہیں، اسکول جاتے، کالج جاتے، روزانہ دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی مجھے ملتا ہے ایسا شخص کہ جس کو پرابلم ہوتی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، گھر کا کرایہ کا ہے تو اس کا، اور اوپر سے بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر اتنے زیادہ ہے کہ یعنی کہ کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے ان چیزوں پہ دیکھ لیں یار، بجلی گیس ان چیزوں کو کر لیں. اچھا گیس کے بل دینے ہیں تو گیس بھی نہیں آ رہی، بجلی بھی نہیں آ رہی اور پانی نہیں آ رہا. لوگ بوند بوند کو، میں دیکھتا ہوں لوگ کتنے کین اٹھائے اس کراچی شہر کے اندر پھرتے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم تھر میں رہ رہے ہیں. تو اس طرح سے پانی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. جب ان لوگوں کی یہ بھاگ دوڑ اپنا ہوتی ہے، نفسا نفسی کا دور وہ آ رہا ہے، جو ہم سوچتے ہیں نا قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، یہ وہ ہر شخص اپنی چیز کے بارے میں دوڑ رہا ہے. آپ سڑک پر دیکھیں کس طرح لوگ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں جس پہ نہیں لڑنا چاہیے. تو لہٰذا اس کے لیے جتنے بھی بڑے ہمارے ہیں ان کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. وہ خود یعنی کہ جب آپ عام انسان کے جوتے میں پاؤں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا چل رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اب کراچی والے ویسے آج ابھی اسی چل رہا ہے، کراچی والوں کو کیا پتہ کہ جو سیلاب میں ابھی اس وقت سردی میں لوگ بیٹھے ہیں ان پہ کیا سیلاب کا تو نام و نشان ہی، بارش ہی نہیں ہو رہی، کون سا سیلاب بھائی. وہ جو سیلاب آیا جس کا پانی ابھی تک نکلا، جس کے گھر لوگوں کے ٹوٹے تھے اور ملک کا یہ حال کر دیا، لوگ قرضہ تو چھوڑ کے امداد دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو لہٰذا بڑوں کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ خودکشیوں کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، بہرحال بھی مشکل تقاضا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ذرا تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. پچھلے کئی پروگرامز میں، بلکہ طویل عرصے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس میں سر فہرست اگر دیکھیں تو شاید خیال یہ ہے کہ جو تعلیم کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے اسی کو بنیاد بنایا، اسی کے اوپر آپ کی تحقیق بھی ہے، اور پھر آپ اس سلسلے سے وابستہ بھی ہیں. میں چاہوں گا ذرا ابتدا میں تھوڑا سا سننے والوں کو ذرا اس بارے میں آگاہ کیجیے کہ وہ کون سی ایسی تنظیم ہے جو آپ نے بنائی، جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اور کام کا یہ جو آپ نے جو نوعیت ہے، یہ تعلیم کے اوپر کام کرنا، یہ تجربہ ابھی تک کیسا رہا ہے، اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا ابتدا میں تذکرہ کیجیے. میں آپ کو بتاتی ہوں، میری جو اپنی آرگنائزیشن ہے وہ 2 آرگنائزیشن ہے، جس میں یوتھ یونٹی آف پاکستان یب کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہمارا کام، ہم جو ہیں وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اس میں جوینائل جیل کے اندر، بچہ جیل کے اندر ہم نے کام سٹارٹ لیا. ایک کنسپٹ چینج کرنا چاہا میں نے کہ بچے کو پنش سے اچھا ہے اسے ایجوکیٹ کر دیا جائے، کہ وہ وہاں سے نکلے تو اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دوبارہ اس کو اس طرف نہ لے کے جائے جن ہاتھوں سے وہ آیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے ٹرانسجینڈرس کے ایجوکیشن پہ کام سٹارٹ کیا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت میجر پرابلم ہے کراچی کے اندر، کراچی میں کیا پورے پاکستان میں، کہ ان کو جابز کا بہت اوپر سے باتیں بنائی جاتی ہیں. یہاں پہ جو زیادہ تر چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم سالو نہیں کیا جاتا، لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ بھائی مانگتے ہیں اور اس طرح کے بیڈ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اگر ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کون نہیں چاہتا حلال طریقے سے کمانا، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کو عزت سے 2 وقت کی روٹی ملے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جاب نہیں ملے گی تو ہم کیا کریں، پھر ظاہر سی بات ہے، اور ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. تو پھر ہم نے جو ہے ان کی ایجوکیشن کو تھوڑا سا فوکس کیا. پھر اس کے بعد جو ہے کراچی کے بیکورڈ ایریاز، ہری پور، ہزارہ، تھر، کوئٹہ، ان سارے سٹیز کو میں نے ٹارگٹ کرنا چاہا جہاں پہ واقعی ایجوکیشن جو ہے بہت لیکنگ ہے. اور وہاں پہ ابھی بھی جو ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو نسلیں بدلتی ہے، وہ ایک انسان کو نہیں بدلتی. ایک وقت کا کھانا ہے تیار، اگر آپ نے کسی کے آگے رکھ لیا اس کا فائدہ اس بندے کو ہوگا، ٹھیک ہے بے شک، لیکن تعلیم اگر ایک بندے نے گھر میں حاصل کر لی تو اس کی کتنی نسلیں سدھر جائیں گی، وہ کتنے سٹیپ آگے چلے جائے گی. لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خود اگر اگزامپل میں اپنی دوں کہ میں جس فیملی سے تھی، پٹھان فیملی سے تھی، دیر سے ہمارا تعلق تھا، ایجوکیشن کا کنسیپٹ نہیں تھا اور بہت ہی اسٹرکٹ ایک وہ تھا. اس فیملی میں رہتے ہوئے پی ایچ ڈی لیول تک آنا، اس کنسیپٹ کو چینج کرنا، پھر سوسائٹی میں چینج لے کر آنا، کنٹری میں چینج لے کر آنا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کوشش کرتا ہے تو آگے بڑھتا رہتا ہے. تو تعلیم کے لیے یہی ہے کہ تعلیم جو ہے میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے، اور بلکہ سب کو یہ اس چیز کا تو پتہ ہوگا کہ وہ آپ کی نسلیں بدل دیتی ہے، وہ صرف آپ کو نہیں بدلتی. اور سوچ عورت جو ہے، جو ایک اور میری آرگنائزیشن ہے، اس میں ہم وومن امپاورمنٹ پہ بیسکلی کام کر رہے ہیں.
وومن امپاورمنٹ میں کس سینس میں ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں ہمارے حقوق جو قرآن نے دیے ہیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے, اس سے ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کرتے. وہ حقوق بھی اگر ہر بندی تک مل جائے, اچھا میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بالکل نہیں مل رہے, جن کو مل رہے ہیں آج کل ان کو ایکسٹرا مل رہے ہیں, جن کو نہیں مل رہے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں مل رہے. تو جن جگہوں پہ نہیں مل رہے ان جگہوں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تک وہ حق پہنچے اس بچی تک, کیونکہ یہ اگر تھر میں جا کر دیکھیں ابھی بھی وہاں کی عورت کی حالت بہت ہی بری ہے. اور باقی اگر آپ اور بھی اس طرح کی سٹیز میں انٹیریئر چلے جائیں یا پشاور میں چلے جائیں یا اور بھی کہیں بھی کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں تو سٹل وہاں پر جو ہے بہت زیادہ پرابلمس فیس کر رہی ہیں وہاں کی لڑکیاں بچیاں. کیونکہ میں نے جو چیز فیل کی ہے وہ یہ فیل کی ہے کہ بنیادی حق جو ہے وہ اگر آپ رکھ کر سوچیں, کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کسی بیوی کی یا بہو کی یا اس قسم کے کسی نام کی, تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی اور کیا چاہیے, اور کس حق آپ کو کیا چاہیے. اور اگر وہی بات اگر آپ تھوڑا سا اپنی بیٹی پہ رکھ کر, اپنی بہن پہ رکھ کر, جس کو آپ کے سامنے ایک ایک دن جو بڑھتی ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے اور جو اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور ایک بچی کی جو پرورش ہے وہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لڑکے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے. کیونکہ آپ کسی بھی کیس کو اٹھا کر دیکھ لیں, اگر بدنامی ہوئی ہے تو بچی پہ جتنی باتیں بنتی ہیں اور معاشرہ جتنا اس ایشو کو اچھالتا ہے, ایسا اس کے کمپیئر اگر کیا جائے تو لڑکے پہ وہ اتنا اس حد تک نہیں ہوتا. تو یعنی کہ ایک بچی کی پرورش جب ایک لڑکے سے زیادہ مشکل ہے, اس کی روز کی جو ہے خواری اس بچے سے زیادہ مشکل ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی اس طور پر لیں کہ جس طرح سے ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ آگے اس کا روشن مستقبل ہو, اگر وہ پڑھ لیا ہے اس نے تو آگے اس کو کوئی ایسا کام ملے, وہ کمائے اپنے اس سے, تو وہی چیز ہم اپنے بہو کے لیے اور اپنی اور بھی باقی رشتوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بہن کا مطلب جس طرح سے ساتھ دیتا ہے, اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اور کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ جن مراحل سے گزری ہوتی ہے اس کی بہن, کیونکہ ایک دن کی بہت خواری ہے, پھر اس طرح سے پورا سال. میں نے دیکھا ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی بچیاں 4 دیواری کے اندر بٹھا دی جاتی ہیں شادی کے بعد, جی آپ نے ابھی کچھ نہیں کرنا, آپ جو ہے نا بس اب بالکل گھر کے اندر رہیں گی. تو اگر وہ بچی کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل, یعنی کہ پی ایچ ڈی کتنے سالوں میں ہوتا ہے, اس کی کتنی بڑی خواری ہوتی ہے. ایم بی بی ایس کی بھی بچیاں ہیں جو کہ شادی کے بعد کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, بالکل بیچاریاں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, لٹرلی رو رہی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ہوتا نہیں ہے جو ان کی آواز بنے. تو بس صرف یہ کوشش ہے ایک کہ وہ حقوق کے جو ابھی بھی نہیں مل رہے ان پہ بات کی جائے, ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے, پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جائے, ساس سسر کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جائے, شوہر کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جائے, تاکہ اس بچی کو کوئی راستہ ملے. اور کیونکہ ہماری لائف میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو ہماری آواز بنے, جن کی وجہ سے آج ریحانہ عزیز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بات کر رہی ہیں. تو ہم کیوں نہ کسی کا ذریعہ وسیلہ بنے, کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی, یہ ایک ٹائم کی بات نہیں ہوتی, بہت لمبا زندگی کا پیریڈ ہوتا ہے جو کہ وہ بیچاری فیس کر رہی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی نسلوں نے فیس کرنا ہوتا ہے. تو ماں کو اگر بالکل آپ نے اس طرح سے دبا دیا اور بٹھا دیا تو پھر آگے وہ کیا اپنے بچوں کے لیے فائٹ کرے گی. اچھا, یہ 2 چیزوں کی آپ نے یہاں پر نشاندہی کی ہے. ایک تو یہ کہ بنیادی تعلیم ہونا ضروری ہے, دوسرا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, ابھی دیہی علاقوں کا نہیں شہری علاقوں کا بھی مسئلہ ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ جو خواتین کے ساتھ جو ابھی آپ نے جتنے معاملات کا تذکرہ کیا ہے نا, وہ پڑھے لکھے کیا اچھے گھرانوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے. اب یہ اویئرنیس ان کے اندر بیدار کرنا ان کو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, سوال مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو اس موضوع پہ ذرا مزید اور گفتگو کی جائے گی کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. آپ نے پروگرامز کے ذریعے تو بہت کوشش کی ہے ان معاملات کو سمجھانے کی, لیکن شاید ہم لوگ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں, اور یہ اتنا آسان کام بھی یقیناً نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دیہی علاقوں کا تو مسئلہ ایک اور ہے, کیونکہ وہاں تو بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے, لیکن جہاں پر پڑھے لکھے لوگ ان سارے کاموں میں ملوث ہیں, یہ سب کچھ معاملات ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں, تو کتنا دشوار ہوتا ہوگا یہ سمجھنا میں ضرور چاہوں گا. اور یہ ایک بڑا مشن ہے جو لے کر یہ چل رہی ہیں, اس کے بارے میں اور بھی بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی, لیکن اس میں تعلیم جو ہے ایک ایسا
معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ ڈاکٹر سیدہ ریحانہ عزیز صاحبہ تشریف فرمائیں، اور ان سے بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ تعلیم کا حصول انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور جو معاشی معاملات جس کا بھی کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کام کتنا مشکل ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آئیں، جب شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں کے اندر داخل کروا سکیں، تو کیسے ممکن ہو پائے گا دیہی علاقوں کے لیے، اور وہاں پہ اس چیز کو سمجھانا، باور کروانا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا بتائیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یاسر، یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے کہ اویئرنیس، شعور کیسے لوگوں میں لے کر آئیں تعلیم کا، کہ چینج کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں میں شعور ابھی نہیں ہے، پہلے کے مقابلے میں اگر ہم کمپیئر کریں تو لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے پہلے کے حساب سے۔ اگر آپ کسی بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بچے اور بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، باقی شہروں میں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن حالات تھوڑے مشکل ہیں، فیسز تھوڑا سا افورڈ کرنا پیرنٹس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا بھی سلوشن ہے، ایسی آرگنائزیشنز ہیں، ایسی این جی اوز آ گئی ہیں جنہوں نے ایسے اسکول بنائے ہیں کہ تعلیم ہر بندے تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ ایسے ایسے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں پہ رسائی اتنی مشکل ہے، وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں ایجوکیشن کا سسٹم آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا۔ وہاں کی بھی لڑکیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ تھر میں گئی ہوں، ہری پور گئی ہوں، ہزارہ گئی ہوں، یقین کریں بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس پہننے کو صحیح سے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اور وہ ننگے پاؤں ان پتھریلے علاقوں میں کتنے دور سے میلوں سفر طے کر کے آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو میں وہاں جا کر فیل کرتی ہوں کہ شاید ہمارے بچوں سے زیادہ اور شہری بچوں سے زیادہ انہیں جو ہے اس چیز کی کمی یا تو فیل کی ہے انہوں نے، یا ایسی ڈیزائر ہے کہ ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے تھرو ہم کوئی چینج لے کر آئیں، اور قومیں اسی طرح سے بدلتی ہیں، اسی طرح سے نسلوں میں جو ہے نا وہ چینج آتے ہیں، اور کافی مطلب کافی کہ اس حوالے سے ابھی لوگوں میں شعور موجود ہے، اور وہ یقیناً اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں کہ تعلیم کا حصول جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ انور بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، خود ایک اسکول چلاتے بھی ہیں، بلکہ کئی اسکول چلاتے ہیں جس میں لوگوں کو سستی اور معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جناب والا یہ کام کتنا اب آسان ہے، جیسے بھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ تمام اخراجات ایک اسکول کو چلانے کے لیے وہ تو ہم کافی پروگرامز میں بات کر چکے ہیں، یقیناً اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے مرحلہ طے پا رہا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ اپنے پاکستان کے 1973 کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 25A کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے۔ جی، یہ آئین کی کتاب میں لکھا ایک بات اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں 2 منٹ بعد۔ اور دوسرا، اس وقت سروے کے مطابق 2 سے 2.5 کروڑ تقریباً 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جن کی ایج اسکول گوئنگ ہے، وہ 2.5 کروڑ بچے، 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے۔ مختلف وجوہات ہیں، جی، جس کی ذمہ دار بھی اسٹیٹ ہے ان کا نہ جانا۔ اچھا، ہم کئی جگہ ہم دعائیں دیکھتے ہیں، اب میں پہلے والے اس آرٹیکل 25A پہ آتا ہوں، ہم دعائیں دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دینا، یا اللہ یہ کر دینا، سوتے وقت کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، مختلف دعائیں ہیں۔ پھر ہم اللہ سے مختلف دعائیں میں، یا اللہ ہمارا ملک اچھا کر دینا، ہمارے رشتہ داروں کی بھلائی کر دینا، مجھے صحت دے، اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں، اور دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، بعض نہیں بھی ہوتی، کوئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی نہیں ہوتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل 25A آرٹیکل نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے، دعا ہے، بہت خوب، کہ یا اللہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی بچے کی تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں، یہ کب دعا پوری ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو اسٹیٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا باہر نکلیں، وہ بھی آج کل جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے ہیڈ سب کو پتہ ہے، صدر پاکستان ہے، تو وہ نکل کے باہر ان چیزوں کو دیکھیں، آپ ذرا تھوڑا وزٹ بھی کر لیں، ان کو پتہ ہے سب کچھ، رکشے میں اگر وہ سفر کر سکتے ہیں تو ان کو اس چیزوں کا پتہ ہے۔ تو اس کے مطابق کہ
بچوں کی تعلیم جب دیتے ہیں تو اس کے اندر اخراجات ہوتے ہیں جی. وہ اخراجات یا تو گورنمنٹ بیئر کرے گی یا پیرنٹس بیئر کریں گے یا اس اسکول کو چلانے والے مالک بیئر کریں گے. اب کوئی بھی شخص جو اسکول بناتا ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور اس نیت سے بناتا ہے ویلفیئر کے طور پہ تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ این جی اوز کے طور ذریعے اسکول ہوتے ہیں چلتے ہیں. اور گورنمنٹ کے جو اسکول ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اسکولز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں اور جو ٹیچنگ اسٹاف, نان ٹیچنگ اسٹاف, وہ عام طور پر جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. اسکول جاتے نہیں ہیں, حاضریاں فیک حاضریاں وغیرہ وغیرہ. اس دن میں نے دیکھا تھا ہمارے سردار شاہ صاحب سے کوئی سوال کر رہا تھا جو ہمارے منسٹر ہیں سندھ کے ایجوکیشن کے, کہ آپ کے اسکولوں میں اس طرح سے ہو رہا. تو انہوں نے کہا مجھے ایک آدھ بتائیں. یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, بچے کو بتائے. میرے خیال سے 5 سال سے لے کر 85-90-100 سال کا اگر کوئی بندہ ہے سندھ کے اندر رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پچھلے دن وہ خبر چل رہی تھی پورے میڈیا پہ, اوپر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے کشمیر کے کسی علاقے تک کہ سندھ کے مرسوں تعلیم نہ دیسوں, اور پتہ نہیں 22 کالجوں میں یا اسکولوں میں کہ رزلٹ 0 آیا ہے. تو یہ حالات ہیں ایجوکیشن کے. اس کی طرف دیکھتا کوئی نہیں ہے, نہ صدر پاکستان دیکھتے ہیں, نہ ایک بندہ تھا میں نے اس کو دیکھا تھا وہ کام کر رہا تھا تھوڑا بہت. یہ میری اپنی پرسنل تجزیہ ہے, نالج ہے, اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے. شفقت محمود صاحب کافی کام کر رہے تھے ایجوکیشن کے اوپر. ابھی وزیر تعلیم ہے کون ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے, وفاقی وزیر تعلیم کون ہے مجھے نہیں پتہ. تو شفقت محمود صاحب نے کچھ اس کی طرف پیش رفت سنگل نیشنل کیریکولم کی طرف کام کر رہے تھے, ایجنڈے کے اندر شامل تھا. کافی اچھا کام تھا, مٹیریلائز نہیں ہو سکا. تو اگر اس کام کو ابھی جو بھی وزیر ہیں اگر اس کو لے کے چلے اور وہ باقی سیاست دنیا کرتی رہے, وہ والے وزیر اور وہ ان کا جتنا بھی عملہ پورا ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اگر اس کو لے کے چل رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کو لے کے چلیں اور انشاءاللہ آج نہیں تو 5 سال 10 سال بعد ہم کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہماری ایجوکیشن میں بہتری آئے گی. لیکن یہ انور بھائی نے تذکرہ کیا, سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ کہ جب ایک پالیسی آتی ہے, جیسے بھی سنگل نیشنل کیریکولم کی بات ہو رہی تھی, وہ کووڈ کی وجہ سے وہ معاملہ کہیں پیچھے رہ گیا, تو شاید کیونکہ ہماری ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے. جیسے انہوں نے آئین کا حوالہ بھی ایک دے ڈالا, وہ یقیناً یہ آئین کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر پاکستان میں رہنے والے شخص کا ایک بنیادی حق ہے کہ اس کو تعلیم ریاست جو ہے وہ فراہم کرے, لیکن ہم اس سے قاصر ہیں اور نہ ترجیحات میں شامل ہوتا ہے. تو اس کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے جب آپ جاتی ہیں ان مشکل علاقوں میں, دور افتادہ علاقوں میں جا کے جب آپ صورتحال کا جائزہ لیتی ہیں, اسکولوں کو دیکھتی ہیں. کرنے کا تو بہت کچھ دل چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کے پاس وسائل بھی ہونا ضروری ہیں. وہ کمی کتنی محسوس ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کے کیا مشاہدے میں چیز آئی ہے, یہ تو ذرا فرمائیے. دیکھیں اس چیز کا شوق مجھے کچھ سال پہلے ہوا اور میں نے چاہا کہ میں خود جا کر وزٹ کروں ان اسکولز کے گورنمنٹ کے, اور میں دیکھوں کہ وہاں پہ کیا معیار ہے. کیونکہ کریکولم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کریکولم میں تو اگر جو میری ماں نے انگلش کی ٹیکسٹ بک پڑھی ہوگی وہی میں نے پڑھی ہے, وہی میری بیٹی پڑھ رہی ہے, اور آئی ڈونٹ نو کب تک یہ بک چلتی رہے گی, وہی چیپٹرز ہیں, وہی سب کچھ ہے, اس میں تو کوئی چینج پتہ نہیں وہ کب آئے گا, وہ دیکھا جائے گا. لیکن میں نے جب ان اسکولز کے وزٹ کرنا چاہا اور میں گئی ہوں وہاں پہ, یقین کریں پورے خالی اسکولز ہیں, کوئی ٹیچر نہیں آ رہا, بچے نہیں ہیں, اور ٹیچرز کی تنخواہیں جا رہی ہیں, انہیں ٹائم ٹائم پہ تنخواہ مل رہی ہے, بچوں کا نام و نشان نہیں. یہ میں کراچی کی بات کر رہی ہوں, اور وہاں پر جانور باندھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا سسٹم نہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر میں کہوں کہ میں گاؤں دیہات میں جاتی ہوں تو میرا دل زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ان میں ایمانداری ہے, وہ ابھی بھی جو ہے اپنے کام کے ساتھ پھر بھی تھوڑی بہت ایمانداری دکھا رہے ہیں. وہاں پہ بھی ایسے ہر جگہ پہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے, اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں. انٹیریئر میں نے دیکھا اس قسم کے بہت سارے کیسز کے ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بالکل ہی ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں, وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور استاد جو ہے ان کو بالکل سیریس لے نہیں رہا. لیکن جن جگہوں پہ اگر ایمانداری ہے, انسان کے اپنے اندر کی بھی ایمانداری ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک وہ چل چکا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام پہ ہاتھ اٹھاتی رہے گی, عوام جو ہے وہ گورنمنٹ کو الزام ڈالتی رہے گی, اس کے ان بٹوین جو ہے وہ کام رہ جائے گا. تو یہی سلسلہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ کریں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ عوام کو چاہیے اس طرح سے کریں. اس کے درمیان جو ہے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں,
اور باقی جو ہے وہ اللہ کی ذات کرنے والی، کیونکہ پاکستان کو اللہ ہی چلا رہا ہے. اور آپ اپنا ایک قدم آگے بڑھائیں اور اپنی طرف سے جتنا آپ کر سکتے ہیں. جس طرح سے میں نے سٹارٹ لیا، میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں میں جس حد تک جا سکتی ہوں، جتنا چینج لا سکتی ہوں میں لے کر آتی ہوں. اس کے بعد میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کریں گے، کیونکہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کام کیا تو یہ چیز ہمارے تک پہنچی. تو میں اس چیز میں اور اس بحث میں بالکل میں نہیں چاہتی کہ میں پڑھوں، لیکن ہاں ذہن چینج کرنا ہے. وسائل کی کمی ہے، بے حد کمی ہے. اے وی ایڈز اگر آپ جا کے اسکولس کے اندر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. گورنمنٹ اسکولس کے اندر کوئی ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اور پھر وہی لوگوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ اسکول کے بچے کے ساتھ جو ہے جی آگے جا کر وہ کمپٹیشن میں آئے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہ جن وسائل سے اور جن مسائل سے ہو کر آیا ہے وہ ابھی بھی میں ان بچوں کو واقعی شاباشی دوں گی کہ وہ آگے ان سے کرتے ہیں، کمپٹیشن میں بھی آتے ہیں، ان سے اچھے مارکس بھی لیتے ہیں اور ان سے اچھا ان کا فیوچر اللہ بنا بھی دیتا ہے اگر وہ محنت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ سٹل جو ہے بہت ساری ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ہم اسی طرح سے بات کر اور دوسروں کے سامنے لا کر اور دنیا کو کر تو ہے ہم سالو کر سکتے ہیں. دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مسائل پہ بات نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر میں نے ایک چیز دیکھ لی اور میں چپ ہو گئی کہ یار یہ تو حل ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کو کون حل کرے گا؟ مجھے چاہیے کہ اگر میں نے ایک مسئلہ دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ایشو ہے، میں اس پہ بات کروں. اس کے اندر اگر میں سوچ عورت کے حوالے سے بات کروں کہ بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور جو اس قسم کی ہوتی ہیں، کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو منظر عام پر آ کر اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں. بہت کم کوئی ایک آتا ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اور اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بےزتی خود کرا دی. جی کیا ضرورت تھی اس طرح سے ایشو کرنے کی؟ چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، مٹی ڈال دیتے. تو دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ دوسری مائیں کیسے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں گی؟ ان کے سامنے وہ مسئلہ کیسے آئے گا؟ اچھا ہے انہوں نے اگر بتایا ہے تو اسے ایک بچی کے ساتھ تو ہوا، لیکن بہت ساری ہزاروں بچیاں بچ گئیں. ابھی اسی سلسلے میں نے پولیس کے ساتھ اویئرنیس سیشن سٹارٹ کیے تھے. میں نے کہا کہ اگر کیس ہونے کے بعد، کوئی اس قسم کا کام ہونے کے بعد اگر آپ شور کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، تو وہ اس ٹائم تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. جو چیز خیر ہونی ہے وہ تو ہوگی، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ اپنی ضمیر کو ہمیں سیٹسفائی کرنے کے لیے میں نے سیشن سٹارٹ کیا. اور بچوں کو پہلے سے میں نے چاہا کہ کالج کے اندر، اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بچیوں کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنا پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو اس میں لبنہ ٹیوانا نے میری بہت ہیلپ کی، ہنا نے بہت ہیلپ کی. بہت سارے ایسے لیڈی پولیس تھی جنہوں نے میرے ساتھ جا کر وہاں پہ اویئرنیس سیشنز ہم لوگوں نے پراپر دیے اور ان بچیوں کو اویئر کرنا چاہا کہ کافی ایسے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو روکا جائے پہلے ہی بتا کے، کیونکہ پیرنٹس ایسی باتوں کا ذکر بچوں کے سامنے کرتے نہیں ہیں. گھر میں اگر کوئی ذکر ہوتا ہے تو خاموش ہو جاؤ، بچی بیٹھی ہوئی ہے. میڈیا پہ اس طرح کی کوئی چیز چلانے کی الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. بہت ساری ایسی فحاش چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ پراپر اسکول کے اندر کوئی ایسا کریکولم کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اویئرنیس سیشن نہیں دیے جا رہے. تو ان چیزوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو بھی آگے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے دیگر مسائل ہیں جو بنیادی تعلیم کے اندر جن چیزوں کو شامل کرنے کی یقیناً ضرورت ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے. جیسے بہن ہماری فرما رہی تھی کہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگہی پہنچانا بے حد ضروری ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ جو ہماری روایات ہیں اور یہ بچوں کو سوالوں سے دور رکھنا اور ان تمام چیزوں کی آگہی نہ پہنچانا کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اپنے بنیادی حقوق سے بھی ہم محروم رہ گئے. اب یہ ایسا معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اور یقیناً آگے اگر موقع ملے گا تو ضرور اس معاملے پر مزید بحث کی جائے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں ریحانہ صاحبہ کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا، مختصر وقت میں بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی ہے. انور خورشید صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، ہمیشہ ہی پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی، کیونکہ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.